अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सासी वाले में शहजाद जुल्फकार कोयटे स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी फोर्सेस की बेपनाह कुर्बानियां और दहशतगर्दी की उस कार्रवाइयों के खिलाफ उन्होंने जाम शहादत भी नोश किया। आज भी एक कार्रवाई हुई है जिसमें एक कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 5 दहशतगर्दों को जानूम हासिल कर दिया, जबकि कैप्टन हुसैन जहांगीर और शफीकुल्लाह हवलदार जाम शहादत नोश किया। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमें एक प्रोटेक्शन भी दी है और सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, और इसी तरह की बहुत सी कार्रवाइयां फोर्सेज ने की हैं, जिसमें एक महीने में 29 टेररिस्ट को हलाक कर दिया और बड़े पैमाने पर असला वो असला जो अफगानिस्तान से यहां आता है, वो असला जो अमरीकी फौज पीछे छोड़ के चली गई। पेंटागन खुद कहता है 4,27,000 जो वेपन्स हैं, जो जंगी साजो सामान है, उसमें से 3 लाख जो है वो अफगानिस्तान छोड़ के चला गया, और वो दहशतगर्दों के भी हाथ में आ जाता है। और 12 पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने किया है, उनके सामने एक जो सबूत हैं वो भी पेश किए, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि सवालिया निशान है अफगान हुकूमत के लिए, अफगान जो तालिबान रजीम है उनके लिए, कि यह असला कैसे आ जाता है और वो लोग कैसे इधर आ जाते हैं, और वो अफगान नेशनल भी उसमें इन्वॉल्व हैं। 12 पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे पहले सेगमेंट में, और दूसरा सेगमेंट हमारा होगा प्राइम मिनिस्टर के एक ताजिर दोस्त स्कीम जो लॉन्च उन्होंने किया है एफबीआर को, और साथ में ताजिर ऑन बोर्ड हैं इस पे, कि वो ताजिर जो लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड भी नहीं है और वो कतराते हैं टैक्स देने से। मुल्क की मईशत को के लिए बेहतर है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा हो, और वो लोग जो टैक्स से मुस्तस्ना अपने आप को समझते हैं वो टैक्स अदा करें। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने मेहमानों को दावत दी है जो आज हमारे पैनलिस्ट हैं, उनका तारुफ कराते चलें। पहले मेरे मेहमान हैं बिजार खान, एक मारूफ एंकर पर्सन है। मेरे दूसरे मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे चौधरी नईम करीम। टेलीफोन लाइन पर कैप्टन जुबैर जमाली साहब होंगे जो केयर टेकर गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर थे। और ताजिर दोस्त जो स्कीम पर जब हम बात करेंगे तो उसमें जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं नईम मीर, वो हमारे साथ होंगे। गुफ्तगू का आगाज बिजर खान मैं आपसे करता हूं। मैंने जिस तरह कहा कि आज भी एक वाकया हुआ, उससे पहले एक वाकयात हुए हैं, उसके बाद यानी पाकिस्तान को रेस्ट्रेन होने के लिए कि बर्दाश्त करें वो ना हो, लेकिन कब तक ये चीजें होंगी। थोड़ी सी जब इलीगल इमिग्रेंट की बात होती है तो अफगान रिजीम कहती है कि नहीं जी इलीगल इमिग्रेंट को आप ना निकालें। अब इलीगल इमिग्रेंट की बात होती है, यहां पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं नहीं 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 इसको ना छोड़ें, ये जी 20 साल से, भाई 20 साल से अगर एक बंदा रह रहा है, सिर्फ एक अफगान जो उनकी आईडी कार्ड है उसके जरिए वो इधर आया है, कैसे हम उसको बर्दाश्त करें। आखिर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ मेजर्स लेने। बहुत शुक्रिया शहजाद जुल्फकार साहब। सबसे पहले तो मैं जो कैप्टन जहांगीर साहब की शहादत और उनके रफ़का की शहादत को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने हवलदार शफीकुर रहमान उनके यकीनन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया, और इससे कबल भी हमारे फौजी जवान, सिक्योरिटी एहलकार FC के और पुलिस और लेवीज सारे इस तरह वो लड़ते रहे और जाम शहादत नोश की। देखिए अफगानिस्तान की आपने बात की है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। अफगानिस्तान की इमिग्रेंट्स की हम बात करते हैं, अफगानिस्तान को हम 4.5 दहाइयों से देख रहे हैं कि वो खुद एक जंग उस पर मुसल्लत थी, और उस जंग में उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन उसमें उसको मेहमान नवाजी वो पाकिस्तान ने दी है। और उसमें भी खासकर 2 सूबों की अगर मैं बात करूं तो वो आज भी सबसे ज्यादा जो यहां पर हमारे पास मौजूद है वो KPK और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा हमारे पास इस वक्त जो मौजूद है वो महाजरीन अफगानिस्तान के मौजूद है।
ان کے پاس بہت کم ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹ ہیں جو وہ رجسٹرڈ ہیں UNHCR کے ساتھ. افغان ریفیوجیز جو ایک آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہے, وہ بہت کم ہے. لیکن بہت سارے ہیں جن کے لیے دروازے پاکستان نے کھول دیے تھے اور ان کو ویلکم کیا تھا, ان کو یہاں پہ جگہ دی تھی کہ ان کو اس وقت سے ہم برداشت کر رہے تھے. لیکن اب ظاہر ہے ہر دنیا کا ایک پروٹوکول ہے, پوری دنیا میں قوانین ہوتے ہیں, آپ کے فارن پالیسیز ہوتی ہیں. اب ہمیں اپنے ملک میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اس وقت آپ کا افغانستان آپ کہہ رہے ہو کہ اسٹیبل ہو رہا ہے, تو ہم بھی چاہتے ہیں, پاکستان بھی چاہتا ہے کہ آپ کا افغانستان جو ہے نا وہ ترقی کرے. افغانستان ترقی کرے گا, خطے میں ترقی ہوگی. پاکستان افغانستان کی ترقی میں وہ شریک ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو آگے بڑھے. لیکن اوپر سے جواب میں ہمیں یہ جوابی کارروائی ملتی ہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے لوگوں کو واپس لے کے یہاں سے جائیں, ہم دنیا کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اب بوجھ بڑھ گیا اور ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے سیکیورٹی مسائل ہو رہے ہیں, ہمارے اکنامیکل پرابلمز ہو رہے ہیں, ہمارے اندرونی مسائل ہو رہے ہیں, اور ان کے ثبوت دیے ہیں. یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں کی پاکستان نے ان کو ثبوت دیے ہیں, دنیا کو ثبوت دیے ہیں, افغان گورنمنٹ کو ثبوت دیے ہیں. اور بہت ساری ایسے فورمز تھے جہاں پہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ موجود تھے, تھنک ٹینک موجود تھے, وہاں پہ بھی پاکستان نے ان کو وہ پروف دے دیے کہ جی افغان گورنمنٹ, افغانستان کے لوگ جو ہے نا وہاں سے وہ آ کر یہاں پہ کارروائیاں کر رہے ہیں, اور پھر یہاں سے واپس جا کے ان کو وہاں پہ 26 سوسائڈ جو بمنگ ہوئی ہے اس میں سے 16 افغان نیشنل ہیں. جی, اب 26 میں سے 16 کو آپ اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے جو باقی لوگ ہوں گے وہ بھی تانے بانے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی کوئی ٹریننگ, ان کی کوئی لنکس وہ کہیں نہ کہیں سے افغانستان سے جا کے آپ کو وہ پچھلے ایک مہینے میں جتنی کاروائیاں ہمارے فورسز نے کی ہیں ان میں سے 29 جو دہشت گرد مارے گئے ہیں, بیشتر کا تعلق افغان نیشنلز ہیں. تو پھر دوسری جانب ہم اس لیے بھی وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے فیملی ممبرز میں شامل ہو کر کچھ لوگوں نے اپنے سیاسی لوگوں کی بات کی تھی. ووٹ بینک بڑھانے کے لیے آپ اگر کسی کو یہاں پہ شناختی کارڈ بنوا دیتے ہو یا انلیگل لوگوں کو, امیگرینٹس کو آپ اپنے نیشنل تسلیم کر رہے ہو صرف اس لیے کہ آپ کا ووٹ بینک بڑھے, تو میرے خیال میں یہ آپ اپنے لیے بھی اچھا نہیں کر رہے, اپنی نسل کے لیے بھی اچھا نہیں کر رہے. تو اس وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اس لیے ان کو پروٹیکشن دیں کہ اگر ہم نے صرف ان کو ووٹ بینک لینا ہے, تو میرے خیال میں یہ بات غلط ہوگی. پاکستان گورنمنٹ نے بڑا برداشت کیا, وہ برداشت کا مظاہرہ کرتا رہا, وہ صرف پوری دنیا کو صرف ثبوت پیش کرتا رہا اور یہ بتاتا رہا کہ میں ابھی تک بھی برداشت کر رہا ہوں. ہم ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی افغانستان پہ کوئی جنگ مسلط ہو. افغانستان کے لوگ جتنا 4.5 دہائیوں میں درپدر رہے ہیں وہ مزید اس طرف چلے جائیں. افغانستان کے لیے پاکستان کی نیک خواہشات ہیں. پاکستان چاہتا ہے کہ افغان ترقی کرے, وہاں کے لوگ ترقی کریں, وہاں کی خواتین ترقی کریں, وہاں کی خواتین کو پڑھانے کے لیے پاکستان آواز اٹھاتا ہے کہ جو ان کا بھی ایک رائٹ ہے, آپ ان کو بھی وہ دیں, انسانی حقوق کے آپ وہاں پہ خیال کریں. لیکن میرے ملک اور میری ساورنٹی پہ آپ میں حرف نہیں آنے دوں گا. آپ اگر میرے طرف آئیں گے, یہاں پہ آ کے وار کرنے کی کوشش کریں گے, تو مجھے پورا حق اور رائٹ ہے کہ میں اس کا جواب دوں. نعیم کریم صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں. ابھی ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے اور اس پہ کہ جو اسلحہ ہے, امریکی اسلحہ یعنی ٹائپ 69 RPG, PKM مشین گن, M16, M4, MD-90 assault rifle, PJ-7V RPG راکٹ, M64 ہینڈ گرنیڈز, FI ہینڈ گرنیڈ, یہ سارے امریکی ساخت کے ہیں. اور اس سے یہ تو میں نے صرف آپ کو چند وہ کیا. اگر کاروائیوں کی دیکھیں, پاک فوج نے کاروائیاں کی ہیں خیبر ڈسٹرکٹ میں, سمبازا میں جو یہاں ہمارا جوب کا ایریا ہے, پشین میں, نارتھ وزیرستان میں, گودر میں جو کاروائیاں ہوئی ہیں آپ کی BLA نے جو کلیم بھی کیا, اور میران شاہ میں, ڈیرہ اسماعیل خان میں, درابند میں, یہ جتنا آپ اس کو اگر آپ دیکھیں کہ اسلحہ, وہ اسلحہ امریکی اسلحہ, نائٹ گوگلز, اس سے پہلے کلاشنکوف استعمال ہوتا تھا, اب سارا. اب افغانستان کو بار بار پاکستان حکومت جو ہے کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوتی, ہم نے ان کو نیوٹرلائز کر دیا. پاکستان کہتا ہے کہ نیوٹرلائز ہی آپ کر دیں, ان کو کنٹین کر دیں, بارڈر سے دور لے جائیں, لیکن کوئی ایسی بات نہیں. تو کیا ایسی چیز ہے کہ افغانستان کیوں ایک مجبور ہے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ آج ہم امریکن اسلحے کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے رشین اسلحے کی بات ہوتی تھی. تو پہلے وہ چھوڑ کے گئے اور بعد میں پھر امریکن چھوڑ کے گئے. اگر دیکھیں کوئی بھی اگر آتے ہیں وہاں پہ قابض ہوتی ہے, کوئی بھی فوج آتی ہے, انہوں نے جو بھی ایکشنز لینے ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کا کام ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کریں.
اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے وائنڈ اپ کر کے جائیں. لیکن جس طرح امریکنز وہاں سے گئے ہیں یہ آپ کو پتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں وہاں سے چلے گئے. مطلب یہ تو اسلحے کی بات کرتے ہیں نا, اسلحے سے بہت بڑی چیزیں جو وہاں پہ وہ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں. مطلب ایون ان کے ایئر کرافٹس ہیں, ان کے ہیلی کاپٹرز ہیں, ان کے گن شپ جو پوری وہ ہے وہاں پہ مشینری ہے وہ موجود ہے وہاں پہ. یہ تو اسلحہ ہے جو اس سے پہلے بھی یہی طالبان. لیکن ماڈرن اسلحہ تو ادھر ہی آ کے ہماری زمین پر ہمارے افواج کے خلاف, ہمارے عام آدمی معصوم شہریوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے. ایک تو وہ استعمال ہوتا ہے, دوسرا وہ ان کا بزنس بھی ہے. بات یہ دیکھیں کہ ایک تو وہ استعمال ہو رہا ہے, سب سے بڑی جو ہمارے لیے ظلم یہ ہے کہ وہ تو استعمال ہے. دوسرا یہ کہ وہ ہمارے لیے یہاں پہ ایز اے بزنس مین بھی آتے ہیں, اس کو بھی یہاں پہ فروخت کرتے ہیں, اور وہی اسلحہ ہم خریدتے بھی ہیں. مطلب جو ایون ہم لوگ جو اسلحہ لائسنس پہ بھی لیتے ہیں نا, ہماری لوگوں کی خواہش کئی دفعہ یہ ہوتی ہے کہ جی ہم وہ اسلحہ لیں جو کہ وہاں سے بارڈر سے آیا ہوا ہے, وہ یہاں پہ موجود ہے مارکیٹس کے اندر. تو ہمیں اپنے بارڈرز کو, پہلے تو بات ہے کہ بارڈرز کو, بزنسز کو, اس کو لیگلائز کرنے کی ضرورت ہے. 100% نہیں 200%. کیونکہ جو بھی چیز آ رہی ہے بارڈر سے آ رہی ہے, کہیں سے یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھیں نا, وہ جب بات کرتے ہیں ایک ان کا جو شناختی کارڈ سمجھ لیں جو ان کا وہ ہے تذکرہ جس کو کہتے ہیں, وہ انٹر ہوتے ہیں, اس کے بعد پورے پاکستان میں وہ فری ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائیں. جب پاک فوج نے اور گورنمنٹ کی ایک پالیسی کہ نہیں انلیگل جو ہوگا کسی صورت میں آپ جائیں, پاسپورٹ افغان پاسپورٹ لیں, افغان پاکستانی سفارت خانے جائیں, ویزا لیں, آئیں ادھر, جیسے رہنا چاہتے ہیں, کوئی آپ کو کچھ نہیں بولے. سر ہمارے بہت سارے گیپس ہیں نا, ہمارے دیکھیں امیگریشنز کے اندر بھی بہت سارے گیپس ہیں. یہاں تو ہم وہ سارے لاز کو, ان ساری ریسٹرکشنز کو اپنے بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو پوری دنیا کر رہی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ابھی تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی بارڈر پہ آپ کو فینس لگا, پہلے نہیں تھا. میں خود تورخم سے جاتا رہا ہوں, میں خود تورخم سے کابل تک جاتا رہا ہوں. ایون بلیو کریں کہ وہاں پہ جب ہم جاتے تھے تو بارڈر کے اوپر جو پاسپورٹ کنٹرول ہوتا تھا وہاں پہ لوگ نہیں ہوتے تھے ان کی طرف. سٹیمپ ہم نے خود کرنی ہوتی تھی اپنے پاسپورٹ میں, انہوں نے ایک سٹیمپ رکھی ہوتی تھی, ایک رجسٹر رکھا ہوتا تھا, اس میں لکھنا ہوتا تھا, ہم سٹیمپ کر کے خود اس میں سے اپنے پاکستان میں انٹر ہو جاتے تھے. وہ چیزیں اب ختم تو ہوئی ہیں, لیکن ابھی 100% ویسا نہیں ہے. میں سمجھ ابھی بھی بہت زیادہ گیپ ہے ہمارے امیگریشنز کے لیے, اور اسپیشلی جو تجارت کے نام پہ ہم کہہ لیں, اس کو اسمگلنگ کہہ لیں, وہ ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں کہ کموڈیٹیز کی بات نہیں ہے کہ جی آپ اس کو کنٹرول کر لیں, ان کو آپ لیگلائز کر لیں. اصل یہ چیز ہے جو دہشت گردی ہے, جو اسلحے کی بنیاد پہ ہو رہی ہے, جو ایز اے بزنس بھی وہ کر رہے ہیں, اور ہمارے ملک کے جو دہشت گردی کرنے کی کوشش بھی کریں. اور خالی اس میں ضروری نہیں افغانی ہوں, اس کے اندر اور بھی بہت سارے ملکوں کے لوگ ہو سکتے ہیں, اس میں اسرائیل بھی ہو سکتا ہے, اس میں بھارت بھی ہو سکتا ہے, سارے لوگ وہاں سے بیٹھ کے, کیونکہ انٹری تو وہی ہے, انٹری پوائنٹ تو ان کے پاس افغانستان نہیں, پاکستان میں آنے کا. لیگلائز کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, یہ ساری چیزوں کو مزید کنٹرول کی ضرورت ہے ہماری فورسز کی طرف. تو دیکھیں اگر اس طرف آتے ہیں, ٹریڈ کی بات آتی ہے, پاکستان نے تو بالکل اس بات پر منع کر دیا, چاہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کافی مہینوں سے بیٹھے ہیں چمن میں بیٹھے ہیں کہ نہیں جی اس کو کریں. وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ایک پاکستانی شناخت کارڈ پہ چلا جائے, پورے افغانستان پھر لے, پھر کوئی آ کے اس سے پوچھے بھی نہ وہ رجسٹر ہو, نہ اس کا جو ہے کوئی بایو میٹرک کچھ ہو, نہ اس کے پاس کوئی پاسپورٹ ہو, کچھ نہیں, وہ آئے ادھر. اسی طرح وہ آتے ہیں 6 مہینے, سال, 2 سال کے بعد چلے جائیں, جس طرح کوئی پتہ نہیں ہے. اور یہ دہشت گرد جب آتے ہیں وہاں سے کہیں ایسے جگہ پناہ لے لیتے ہیں اور ادھر ہی پناہ لے لیتے ہیں, اور ہمیں تو کیوں اس چیز کو سختی کاروائی تو ہو رہی ہے. ہم ایگزامپل اگر اس کو اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ ملا لیتے ہیں نا, ہم جب انڈیا ہمارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے پاسپورٹ کے پر ویزا کسی شہر کا لگتا ہے, ان کا کسی سٹی کا لگتا ہے, پھر ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں. جی وہ اس سٹی سے باہر وہ نہیں جا سکتے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ چیکنگ ہے, لیکن ان کی مانیٹرنگ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس چیز کو میک شور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ اگر وہ وہاں کے لیے آئیں, امرتسر کے لیے آئیں, تو امرتسر میں رہیں, اور کوئی دہلی گیا تو دہلی میں رہے, اس کو پھر پرمیشن لے کے جانی پڑے, پھر پولیس کی اس کے ساتھ پوری مانیٹرنگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے, جب وہ انٹر ہو گیا ہی از فری ٹو گو اینی ویئر. مطلب یہاں سے وہ نکلے گا, وہ تورخم تک دوسرے بارڈر سے جا کے پورے پاکستان سے گھوم کے وہ چلا جائے گا. اس سے پہلے دیکھیں, اس سے پہلے تو یہ تھا کہ ہم آتے ہیں, یہ تو جو پاکستان نے ریگولائز کرنے کی چیزوں کی ہے, 1 ڈاکومنٹ رجیم, جو آپ تورخم کی بات کریں, 2017 میں وہاں نفاذ اس کا ہو گیا, سکسیسفلی چل رہا ہے. چمن بارڈر پہ اس وقت کی حکومت نے 2017 میں جب تھوڑا پروٹیسٹ ہوا, انہوں نے کہا اچھا جانے دیں, پھر ہم اس کو اگلے سال کریں گے. اگلے سال 5 سال کے بعد بھی آج پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نہ کریں. انہوں نے کہا 5 سال آپ کو دے دیا, کہتے ہیں نہیں جی آپ اس کو نہیں کریں. یہ تو اپنی جگہ, لیکن جو ایک خاص کر ایک بات ہے کہ جو دہشت گردی کی بات ہے,
پاکستان نے تمام ثبوت بھی دیے، بالکل ان کو بتایا بھی کہ یہ دیکھیں آپ کے افغان شہری یہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، وہ ٹی ٹی پی ممکن ہے کہ آپ نے نہ بھیجے ہوں لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ مل تو گئے نا، آپ کا کام ہے کم از کم ٹی ٹی پی کے جو ٹھکانے ہیں ان کو ختم تو کریں۔ سر وہ کر نہیں سکتے، دیکھیں امریکن فورسز کتنا عرصہ رہی، آپ یہ دیکھیں یہ تو ابھی آئے ہیں نا، یہ گورنمنٹ بھی کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے کہ یہ کہ پورے افغانستان میں ان کا ابھی تک ہولڈ ہے، آپ کو پتہ کچھ۔ میں آپ کو روک دوں گا، زبیر جمالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جمالی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جمالی صاحب ایک رپورٹ ابھی شائع ہوئی ہے کہ جس میں پچھلے کچھ 6 ماہ میں جس وقت آپ اس وقت ہوم منسٹر بھی تھے، اس وقت کا بھی ہے کہ کچھ اچھے بڑے پیمانے پر پاکستان فورسز جو ہیں یعنی ہمارے آرمی نے مختلف جگہ پر چھاپے مارے، وہاں دہشت گردوں کو ہلاک کیا، ان سے جو اسلحہ برآمد کیا بڑے پیمانے پر، جو سارا امریکی ساخت کا اسلحہ ہے جو افغانستان سے آ رہا ہے، وہ یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ تو بار بار حکومتیں، وہاں کی جو حکومت ہے یا انٹرم جو گورنمنٹ ہے یا جو طالبان کی رجیم ہے، ان کو بار بار یہ کہا گیا ہے کہ آپ کارروائی کریں، آپ ان لوگوں کو کنٹین کریں، وہاں کے جو ٹھکانے ہیں جو دہشت گردوں کے ان کو ختم کریں، لیکن وہاں سے کوئی پازیٹیو جواب نہیں آتا ہے۔ جی شکریہ جی، ایک تو آپ نے مجھے آج بلایا، آپ کا بھی اور پی ٹی وی کا بھی شکریہ۔ تو میں تو جیسے پہلے بات ہوئی تو شہر سے باہر ہوں، لیکن یہ جو آج کا سبجیکٹ ہے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بارہا دفعہ کہنے کے باوجود بھی ہمارا برادر اسلامک ملک ہے افغانستان، انہوں نے پھر بھی کوئی خاطر خواہ اتنا کام نہیں کیا، اور ابھی تک وہی ثبوت ہمارے پاس ہے، غیر ملکی اسلحہ ان کو فراہم ہو رہا ہے، وہ ادھر در اندازی کرتے ہیں، بارڈر کارروائی کرتے ہیں۔ لیکن اس میں خوشائن بات یہ ہے کہ جب بھی یہ آئے ہیں زیادہ تر 80% ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے کارروائی بھی کی اور ان کو منہ بھی کھانی پڑی۔ ہمیشہ سے انہوں نے یہ کوشش کی، چاہے بلوچستان ہو چاہے خیبر پختونخوا دونوں بارڈرز پہ، تو ریزلٹس بہت بہتر ہیں۔ چاہے ہماری نگراں حکومت تھی، ابھی بھی 2-3 مہینے ہو گئے ہیں، تو اس میں بھی بہت بہتر جا رہا ہے جی۔ جمالی صاحب فورسز نے تو کافی آپ سمجھیں کہ بہت سے ہمارے جوانوں نے، ہمارے آفیسرز نے اپنی جان پہ کھیل کے ملک کا دفاع کیا ہے۔ آج بھی ایک واقعے میں کیپٹن جو ہے اور ان کے ساتھ ان کا حوالدار وہ شہید ہو گیا، 5 دہشت گردوں کو انہوں نے ہلاک کیا۔ فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں۔ جی بالکل، میں کہتا چلوں جیسے اقبال نے فرمایا، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو یہ کیپٹن حسین ہیں، رحیمہ خان کے ہیں، یہ ان کے ساتھ نائک یہ 2 شہید ہوئے ہیں اور 2 زخمی ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں سیکیورٹی فورسز کا ایک یہ جو فرض کہیں اور ہمارے اوپر حق کہیں، تو یہ جو ہے زمین کے لیے شہید ہونا، یہ تو ہر مسلمان مجاہد کا ایک خواب بھی ہوتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ کہتے ہیں جدھر یہ شہادت ہو تو بہت غمناک، گھر میں بھی ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، لیکن یہ شہادت جو ہے یہ اسی کو ملتی ہے جو قسمت والے ہوں، تو اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ اس میں تو اور زیادہ ہمیں جوش و جذبہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیسے تعلق ہو، تو وہ لازماً ہمیں دیکھنا ہے۔ اور میں پھر کہوں گا دوبارہ سے کہ افغان حکومت کو بہت زیادہ ضروری سنگین قسم کے سٹیپس اٹھانے چاہیے تاکہ در اندازی ان کی سائڈ سے نہ ہو، اور جو دہشت گرد ہیں ان کو سپورٹ ڈائریکٹ ہو رہی یا انڈائریکٹ یہ بھی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ بہت ہی سخت قسم کا ان کو جواب بھی دے۔ ان سے یہ سوال بھی طرف کہ اتنی سیکورٹی کے باوجود اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کون؟ اپنے ملک کا بھی آپ دفاع نہیں کر سکتے اور پھر بھی ادھر در اندازی ہوتی ہے، تو یہ بہت ہی افسوسناک۔ جمالی صاحب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، دیکھیں طالبان نے جب دوحہ میں جب ان کے امریکیوں کے بات ہو رہی تھی
تو وہ تو جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت تو پابند ہیں کہ اپنی سرزمین، اپنی مٹی، افغان سرزمین کو وہ کبھی کسی ملک کے خلاف، ہمسایہ ممالک تو خاص کر برادر اسلامک ممالک، لیکن کسی ملک کے خلاف اور کہیں ان کو جمع نہیں ہونے دیں گے. یہ تو ایک خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں. کیا اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی خاص کر امریکہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کم از کم ان کو یہ وارننگ تو دے سکتے ہیں کہ جو آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ہمسایہ ممالک کے خلاف، تو یہ بہت امن کا ایک تھریٹ ہے امن کو خطے میں. بالکل شہزادہ صاحب، آپ نے بجا فرمایا. ایک تو یہ امریکن، اسپیشلی امریکن اور دوسری انٹرنیشنل کمیونٹی، ایک تو ان کو پرزور مذمت کرنی چاہیے، اور دوسرا جو فگرز ہیں ہمارے پاس 4,27,000 غالباً جو ہتھیار ہیں یہ فورسز میں امریکن نے ادھر ان کے یوز میں تھے گورنمنٹ کے، اور پھر 3 لاکھ وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو کہ اب یہ ثبوت ہم سارے دے رہے، جو ویپنز ہیں اسٹیمپڈ ہیں، انگریو ہیں جس پہ امریکن پراپرٹی اور یو ایس ملٹری اور یہ وہ ساری چیزیں لکھی ہیں، یہ تو ثبوت ہمارے. ان کو ضرور ایکشن بھی کرنا چاہیے، اس سے بھی یہ کہنا چاہیے بھئی ہم جو کر کے آئے اس کے ریزلٹس کیا ہیں. کیونکہ ہمیشہ انٹرنیشنلی ہمارے جو ہے ملک بہتر جانتے ہیں، لیکن دشمن ملک ہے، جو میرا اشارہ جو ہندوستان کی طرف ہی ہے، تو ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جو آیا اس طرح ابھی ادھر الیکشن کی بھی مہم چل رہی ہے، تو مودی صاحب جدھر کدھر یہ بات کرتے پھرتے ہیں کہ جی یہ سارے جو ہے ٹیررزم جو ہے یہ ایکسپورٹ کرتے تھے، ابھی ان کے پاس بہت مشکلات ہوئی. تو یہ ان کو ایسے سمجھے، ان کے لیے ایک منہ تو جواب ہونا چاہیے کہ ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیشہ سے اور ٹائمنگ میں اور ٹائمز میں بھی پاکستان نے جو ہے وہ ریزلٹ دیے ہیں، اور آج بھی اللہ کرے گا ہم سیکورٹی فورسز بھی ہماری ثابت قدم ہے، اور معیشت کا جو ہمیں بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ بھی ہم نے بالکل اس کو روکنا بھی ہے، اور اچھی طریقے سے اپنے ملک کا جو ہے یہ کام اکانومی کا وہ بھی بہتر طریقے سے اس کو چلانا ہے. جمالی صاحب، پاکستان کا جو مطالبہ ہے یہ کوئی انجسٹیفائی مطالبہ نہیں ہے. پاکستان نے ثبوت بھی دیے ہیں اور یہ ان کو کہا بھی ہے کہ آپ اپنی سرزمین، یعنی پاکستان نے دیکھیں ایک بارڈر کے قریب جب ہمارے سینئر آفیسر کرنل جو ہیں وہ شہید ہوئے میر علی میں، اور اس کے بعد پھر اس کے جواب میں پاکستان نے جا کر اٹیک بھی کیا ان کے، تو یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ ان کو بتایا کہ ٹھکانے موجود ہیں، ان ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کریں. لیکن اس کی طرف سے وہ ایک ہی بات آتی ہے کہ ان کی طرف سے تو یہ تو اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں طالبان؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، لیکن یہ ہے کہ ابھی دیکھیں بارڈر کی بات ہم کرتے ہیں. اب بارڈر جو ہے آپ کے نیبر جو ہے وہ چینج تو نہیں ہو سکتے. پھر جو ہے ہم نے بیٹھ کے، اگر وہاں گورنمنٹ بھی ہے اس سے ہماری گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے یہ چیزیں ایک حل کرنی ہے، حل کی طرف جانا ہے. کہ اگر آپ گاڈ فوربڈ آپ دہشت گردی کو نہیں روک سک رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ لوگ نیگوسیشنز کریں کہ اگر آپ کی طرف کچھ ہے سے عناصر ہیں دہشت گردی کے تو اس کو ہم کچھ کر سکتے ہیں. ہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادھر جا کے ہم کچھ اسٹیپس کریں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. ہماری گورنمنٹ تو اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا نیکا وقت بھی اس چیز پہ ایپیکس کمیٹی کا یہ مطالبہ تھا، بلکہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم ادھر جا کے بھی ایکشن کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے یہ کہ ٹیبل ٹاکس ہو، نیگوسیشن ہو، کہیں بیٹھیں اور بات چیت کریں. تو لا محلہ اگر آج ہمارا نقصان ہے کل ان کا بھی نقصان ہوگا، کوئی لوگ اٹھ کے ان کو بھی پھر ڈسٹرب کریں گے. تو یہ بات ہے، اور یہ بات آگے ان کو پیغام جانا بھی چاہیے کہ جو بھی بات ہو نیگوسیشن سے بیٹھیں. اور دیکھیں دہشت گرد جس نے ہتھیار اٹھا لیا اس کے خلاف اگر آپ کے وہ دوسرے پڑوسی ملک پہ اگر کارروائی کرے تو آج کل آپ کے ملک پہ بھی کرے گا. تو یہ ان کو یہ چیزیں سوچنا بھی چاہیے اور کیچ بھی کرنا چاہیے. جی کیپٹن ریٹائرڈ زبیر جمالی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. بجیر خان، جیسے کیپٹن زبیر کہہ بھی رہے تھے، اس سے کارروائیوں سے اس طرح کی خاموش، اب ان کی اگر خاموشی بھی جو ہے، اگر وہ یہ بھی ان کی سپورٹ ہی ہے نا کہ اسلحہ امریکی جو افغان جو رجیم ہے ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اسلحہ
ماڈرن اسلحہ ان کے ہاتھ میں، ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں یا بی ایل اے کے ہاتھ میں یا دوسرے کے ہاتھ میں پہنچتا کیسے ہے؟ اس کا مطلب سپورٹ ہے۔ جی شہزادہ صاحب، یہ بات تو کنفرم ہے کہ ظاہر ہے اگر تھوڑی مقدار میں ہوتا یا ایک آدھ چیزیں زیادہ آتی تو وہ ہو سکتا تھا کہ جی اس وقت اگر امریکن جا رہے تھے اور کسی کے ہاتھ میں جو آیا مال غنیمت سمجھ کر اس نے اٹھا لیا اور اس کے بعد اس نے اس کو بیچ دیا اور وہ بارڈر کراس کر کے اس ملک تک پہنچا۔ لیکن اس طرح کی بلک میں اس کا ملنا اور بلک میں اس کو اس دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہونا اور اس کے بعد پاکستان ثبوت اس کو دے اور وہاں سے کوئی جواب نہ آئے، تو آپ کی بات ہے کہ اس کی خاموشی جو ہے وہ رضامندی کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ رضامندی نہ تو ان کے لیے اس وقت سودمند ثابت ہوگی، نہ پاکستان کے لیے سودمند ثابت ہوگی، نہ دونوں ملکوں بلکہ اس خطے کے مستقبل کے لیے یہ بڑا نقصان دہ ہوگا۔ زبیر صاحب نے جس طرح کہا کہ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے بات کرنی چاہیے، میرے خیال میں ابھی وقت ہے، دنیا چینج ہو چکی ہے، رجیم چینج ہو رہے ہیں، اس وقت سوچ چینج ہو رہی ہے۔ تو اگر ابھی بھی افغانستان اپنی اس پرانے زمانے کی سوچ میں بیٹھا ہوا ہوگا کہ وہ نظریں جما کے بیٹھا ہے اور خدا نخواستہ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھ کر بیٹھا ہے، تو وہ پاکستان کو نہیں، دراصل وہ اپنے مستقبل کو نقصان دے رہا ہے۔ تو وہ کا ضرور سوچے، وہ وہاں سے دہشت گردی کارروائیاں ختم کر دے۔ اگر وہ اس کے لیے بڑا ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اس چیز کو دنیا میں ثبوت کر دے کہ جی جب ہم آئے تو ہم نے امن لایا، اس سے پہلے ہمارے اوپر ایک جنگ مسلط تھی، ہم نے امریکن کو واپس بھیج دیا، اس کے بعد ہم نے اپنے ملک کو پرامن بنایا، ہم نے اپنے ملک کو ترقی دی، ہم نے اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھا۔ لیکن اگر وہ یہ چیزیں نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ مستقبل ان کے ساتھ ہوتا رہا تو اس میں ان کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں شامل تھیں، جن کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سارا کچھ کب تک الگ تلگ رہ سکتا ہے افغان؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا سے تعلقات ختم، ریکگنائز کسی نے ان کو نہیں کیا، اس طرح کی کارروائیاں ہمسایوں سے، وہ کب تک رہ سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ دنیا کا وہ دور نہیں رہا۔ انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہے ادھر ان کے اپنے ملک میں جو ہو رہا ہے، بچیوں کو بند کر دیا، خواتین کو دفاتر سے بند کر دیا۔ جی دیکھیں، اب دنیا جس طرح ہم نے کہا نا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اب ایک کلک پہ پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے، اور ایک ملک وہ آئسولیٹ ہو کر یہ رہ نہیں سکتا، وہ بہت پیچھے رہ جائے گا، وہ آپ کو صدیوں پیچھے لے کے جا رہا ہے، اپنی نسل کو پیچھے لے کے جا رہا ہے۔ آج اس کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے دھارے میں شامل کرے، دنیا کے ساتھ وہ چلے، دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کا وہ استعمال ضرور کرے، اس کو اڈاپٹ کرے، اس کو اپنی ترقی کے لیے استعمال کرے، اس کو نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو استعمال کرے۔ میں تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو بات قطر کی میں اس دفعہ پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ قطر کو جو اس نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور اس مسلم ممالک جتنے بھی ہیں، OIC ہے، وہ اس پہ ذرا سر جوڑ کر بیٹھ جائے کہ اگر افغانستان سے اس طرح کی دہشت گردی، اس طرح کی کارروائیاں پاکستان کے لیے ہو رہی ہیں تو خدا نخواستہ یہ صرف پاکستان نہیں، کل اگر یہ ایکسپینڈ کر کے دوسری طرف چلے جائیں گے کہ اور چلے جائیں گے تو سب کے لیے ایک نقصان ہوگا۔ تو آج پھر ایک دفعہ میرے خیال میں اس طرح کے ایک کانفرنس کی ضرورت ہے کہ اس میں طالبان حکومت کو بھی بلایا جائے اور پاکستان کو بھی بلایا جائے، ایران کو بھی بلایا جائے، اور پھر عرب ممالک وہ سارے بیٹھیں اور اس مسئلے کو گفت و شنید کے ساتھ۔ ناظرین، تاجر دوست اسکیم ہمارا دوسرا ٹاپک ہے، اور پرائم منسٹر نے میاں شہباز شریف نے خاص ان کی ہدایت پر یہ لانچ کیا ہے۔ ہماری جو اس وقت اکانومی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکس، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ٹیکس سے مستثنا سمجھتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، پیسے بھی کماتے ہیں، گورنمنٹ کی دی سہولیات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ٹیکس دیتے ہوئے وہ، حالانکہ ٹیکس بہت منیمم ٹیکس ہے اس پہ، تو اس پہ بھی ہم آج اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور چودھری نعیم کریم ہمارے ساتھ ہیں، تاجر بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق بھی ہے۔ تھوڑا سا یہ اسکیم بتائیں کہ جیسے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 3 ملین ان کا ٹارگٹ ہے، 3 ملین، اگر 3 ملین میں اور منیمم ایک ٹیکس، کیا اس کو خیر امپرومنٹ کی گنجائش تو ہو سکتی ہے، لیکن اسکیم کی افادیت سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ جی بالکل، ہم اس میں یہ ہے کہ جو چھوٹے تاجر ہیں نا، بیسیکلی اس کو کور کرنے کے لیے، کیونکہ جتنے بھی چیمبرز کے تاجر ہوتے ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ، لیکن جو چھوٹے تاجر ہیں، دکاندار ہیں، اس میں صرافہ والے بھی کہہ لیں، آپ اسپیئر پارٹس بھی کہہ لیں، پولٹری بھی کہہ لیں، مطلب جو بھی شخص کاروبار کے نام پہ کوئی چیز کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی دکان ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جو کمرشل ہے، اس پہ کمرشل میٹر وہ یوز کر رہے ہیں یا اس کا کوئی رینٹ دے رہے ہیں، تو اس کے اوپر یہ انہوں نے کہا ہے کہ کم سے کم رجسٹرڈ ضرور ہو، اور جو اس کے اوپر ٹیکس لگایا گیا، مطلب تاجر دوست اسکیم کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ تاجر دوست اسکیم ہے، وہ بھی بہت منیمم سر 1200 پر اینم، 1200 پر اینم کا مطلب ہے کہ 100 روپیہ پر ڈے، میں یہاں پر منتھ، اب 1200 پر اینم ہے تو 100 روپے پر منتھ ہو گیا، اب 100 روپے پر منتھ کا مطلب ہے کہ 3 روپے پر ڈے یا 3.5 روپے پر ڈے پڑتے ہیں، اور اس میں بھی میرے خیال اگر ایک مشت جمع کرائیں اس سے بھی کم ہو یہ 1200 یہ کوئی ان پہ وہ نہیں، فیس نہیں ہے، دس از ایڈوانس ٹیکس،
یہ ایڈوانس ٹیکس ہے. اگر وہ جب ریٹرن جمع کرائے گا سال کے اینڈ کے اوپر جا کے اور اس کا ٹیکس 1400 بنا 1500 2000 تو یہ 1200 مائنس ہوگا پہلے, جو ایڈوانس ٹیکس کی مد میں انہوں نے ایز اے رجسٹریشن انہوں نے دیا ہے, یہ وہ نہیں ہے ٹیکس. اور اگر اس کا ٹیکس 1200 سے کم ہے تو یہ کیری فارورڈ میں چلا جائے گا, پھر اس کے بعد اس کو ڈسکاؤنٹ ملے گا 25% کا. تو یہ ایک فرینڈلی انہوں نے بنایا. دوسرا ہے کہ دیکھیں ٹیکس سرکل میں ہمارے پاس 7-8% لوگ ہیں جو ٹیکس پے ہیں ابھی تک کر رہے ہیں بزنس کے اندر. پہلے بھی ہم کچھ پروگراموں میں یہی بات کی کہ ٹیکس سرکل کو بڑھانا پڑے گا. ایک تو ہمارے اپنے ملک کے لیے بھی ہے, دوسرا ہمارے پاس کچھ کنڈیشنز بھی ہیں جس میں ہمیں جانا ہے. انٹرنیشنلی پوری دنیا میں ایسا ہی ہے کہ لوگ میکسیمم ٹیکس کلیکشن جو ہوتی ہے وہی ان کا ریونیو ہوتا ہے جس کی بیس کے پر کام کرتے ہیں. کیا ہمارے پاس امپورٹ ہے نہیں ہے. پہلے ہمارا کلیکشن تو یہی تھی کہ ہم کسٹم ڈیوٹی تھی یا سیل ٹیکس تھا یا ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہم امپورٹ پہ دے دیتے تھے, اب وہ ختم ہوگی. امپورٹس ہماری ہے نہیں, بہت منیمم. ایکسپورٹس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں بھی ہمارے پاس ایکسپورٹ بھی نہیں ہے جس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹیں ان کو دے. اب اس ٹیکس کے اوپر یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس کر رہا ہے, پروفٹ لے رہا ہے پاکستان کے, میں سمجھتا ہوں اس کا حق ہے. بہت سارے کوسچنز ہوئے یہاں پہ تاجروں کے ساتھ اور ان کی یہ آگے سے ریئیکشن یہ آتا تھا کہ جی ہمیں مل کے آ رہا ہے. میں نے کہا وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ ہمیں مل کے آ رہا ہے, اس کے اوپر ہم بعد میں ایک بات کر سکتے ہیں. 2 دن کاروبار بند کر کے آپ دیکھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا مل کیا رہا ہے. جب میں یہ مثال دیتا ہوں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہیں, لوگ ویسے کہتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل ہے جی کیا دے رہا ہے, ایک دن اس گورنمنٹ ہاسپٹل کی سہولت نہیں ہو پھر پتہ چل جائے کہ کیا. جب اسٹرائک ہوتی ہے آپ دیکھیں کیا حال ہوا ہوتا ہے, لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی, پریشان ہوئے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے ہڑتال کر دیا اویلیبل. یہ ساری چیزیں کہ جو ہمارا پارٹ ہے پہلے ہم وہ تو کریں نا, اور جو حکومت کا پارٹ ہے اس کے اوپر پہلے بات. تو ہمارا پارٹ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رجسٹر کریں. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کو رجسٹر کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر کل ہم 12,000 یا 20,000 یا 1 لاکھ کا ٹیکس لگا دیں گے. آپ پہ نہیں بنتا ہوگا ٹیکس نہیں لگے گا. اور یہ سیلف اسیسمنٹ کے اندر آ رہا ہے, آپ کی اپنی نیت کے اوپر آ رہا ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ نے انٹر کرنا ہے. آپ کے پاس کوئی لائر نہیں آئے گا, کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں آئے گا, کوئی سی اے فرم نہیں آئے گی. آپ نے اپنا ڈیٹا خود انٹر کرنا ہے, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ آپ نے 6 لاکھ کا بزنس کیا ہے یا نہیں کیا. اگر کیا ہے تو آپ کا ٹیکس بنتا ہے, نہیں کیا. اور اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے بھی تاجر برادری میں کہ 1200 حالانکہ بہت منیمم ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اتنی منیمم ہے. میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ آپ دن میں بیٹھ کے اپنی دکان میں کاروبار میں 100 200 400 ویسے دے دیتے ہیں, کسی کو خیرات میں دے دیتے ہیں. 3 روپے نہیں, 3 روپے دن کی آپ بات کرتے ہیں, میرے خیال میں 50 روپے تو وہ خیرات میں فقیروں کو دے دیتے ہیں. اور جب مہمان 3 روپے تو پر ڈے کچھ بھی نہیں. اور مہمان آتے ہیں آپ 70-50 روپے کی ایک چائے کا کپ لاتے ہیں لوگ. تو یہ ایک تھوڑا سا ان کو اویئرنیس بتانے کی ضرورت تھی, جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے چیف کوآرڈینیٹر بھی بنائے ہمارے ساتھ, اور اس کے بعد ان کو پورے پاکستان کے اندر ان کو آفیسز بھی دیے FBR کے اندر, تاکہ ان کو احساس ہو. میرے خیال میں آپ نے کوآرڈینیٹر کا نام ہی لیا, انہوں نے سن لیا. چیف کوآرڈینیٹر ہمارے ساتھ ہیں نعیم میر صاحب. السلام علیکم جی نعیم میر صاحب. نہیں میرے خیال میں شاید جی. تو یہ کہ وہ چلیں آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو کسی اور پروگرام میں لیں گے اگر دوبارہ کنیکٹ نہیں ہوتا. تو آپ ہر شہروں میں جا کر اسی طرح چیف کوآرڈینیٹر جو پرائم منسٹر کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں یا FBR کے چیئرمین کی طرف سے, آپ نے جا کر نیگوشیٹ کرنا ہے اور ان کو انکریج کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے رجسٹر کرائیں اپنے آپ کو, اور ان کے بینیفٹ بتانے نا کہ بینیفٹ کیا ہے. کیونکہ ابھی جو رجسٹرڈ نہیں ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ لاس کر رہا ہے اپنا, ٹھیک ہے نا. زمین خریدنے پہ اس کے اوپر ٹیکس زیادہ لگتا ہے, گاڑی خریدنے پہ ٹیکس زیادہ لگتا ہے, بینک سے جو کیش نکالنے جاتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. تو جب رجسٹرڈ ہوں گے اس ٹیکس اس کے بچ رہے ہوں گے نا. یہ تو پھر آپ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں ان میں کہ آپ زیادہ ٹیکس دے رہے ہو تو بچ جاؤ گے. بہت ساری جگہوں پہ آپ ٹیکس دے رہے ہو, آپ صرف 1200 دے کے, وہ بھی ایڈوانس ٹیکس دے کے آپ رجسٹرڈ ہو رہے ہو گورنمنٹ کے ساتھ. مطلب ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ کے لیے فخر کی بات ہوگی کہ آپ رجسٹرڈ ہیں. آج یقین کریں میں صرافہ لوگوں سے ملا, صرافہ بازار کی ایسوسیشن ملا, تو جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے 300 صرافہ کی شاپس ہیں اور دے آر آلریڈی رجسٹرڈ. 300 کے 300. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. اس لیے کہ کسی بھی شاپ کا بزنس 6 لاکھ سے کم نہیں ہوگا نا. سونے کا کام ہے تو 6 لاکھ از نتھنگ. تو کوئی بھی ہے وہ کروڑوں میں بزنس کرتا ہے, وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہے. تو یہ بہت ایک پازیٹیو سائن تھا. لیکن بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس میں آلریڈی رجسٹرڈ نہیں ہیں, چھوٹی شاپس والے نہیں ہیں, ان کو رجسٹرڈ کریں گے. اور جو ٹارگیٹ یہ 3 ملین اس کا لے کے چل رہے ہیں, تو انشاءاللہ میں اچیو کر لیں گے. اور یہ اچھا رسپانس ہے, اور انہوں نے خود کرنا ہے, سیلف اسیسمنٹ پہ بھی کرنا ہے, اور ایپ کے اوپر ہے, ایزی ایپ ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, 4 چیزیں انہوں نے. آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں ایز اے تجزیہ کار, ذرا ان سے پوچھ لیں. ٹریڈر نے تو اپنا بتا دیا, اور ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. وہ آپ کا کیا اپنا ویو ہے تاجر دوست جو اسکیم یہ لانچ کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ, بلکہ لانچ ہو چکا ہے.
بڑی اچھی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. دیکھیں بحیثیت پاکستانی شہری پوری دنیا میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں وہ چھوٹا سا بھی کاروبار شروع کرتے ہیں وہ جا کے ایک رجسٹر کرتے ہیں, سرٹیفکیٹ لیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا بینیفٹ یہ ایک تو وہ ٹیکس دھارے میں شامل ہو جاتا ہے, پھر وہ ایک شہری کے حیثیت سے, ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے وہاں پہ شامل ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ خدا نہ خواستہ اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ یہاں پہ حادثات ہنگامے ہوتے ہیں, ان میں یہ چھوٹی موٹی جو دکانیں والے ہوتے ہیں ان کا بڑا لاس ہوتا ہے, ان کی دکانیں جل گئی ہیں, ان کا سامان چوری ہو گیا, ان کا سامان اٹھا لیا, لوٹ لیا گیا. اس وقت وہ کلیم کے لیے جاتے ہیں تو حکومت کے پاس تو وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. حکومت کہتا ہے جی میرے اس میں تو کوئی علم ہی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی دکان بھی ہے, آپ کی کوئی شاپ بھی ہے, میرے ریکارڈ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وقت اگر گورنمنٹ اپنی ایک بحیثیت پاکستانی شہری ان کو ہیلپ کرے تو ٹھیک ہے, اگر وہ نہ بھی کرے تو وہ کہے گا جی یہ جو کام آپ کر رہے تھے یہ میرے حساب سے تو ایلیگل تھا, آپ نے اس کو رجسٹر نہیں کرا, تو میں آپ کو اس کا کوئی کلیم بھی نہیں دے سکوں گا. تو ایک تو پہلے یہ ہے کہ وہ جو ریکارڈ میں آ جائے گا تو وہ مانیٹر میں رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹیکس دھارے میں جب شامل ہو جائیں گے تو اوور حال جو باقی لوگ ہیں جس پہ چند لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور جو لوگ ٹیکس ان کے اوپر پہلے بہت زیادہ پڑ رہا تھا. ایک یہ, دوسرا یہ کہ دیکھیں گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ ایف بی آر کو انہوں نے ایک ریفارم کرنے کی کوشش کی, اصلاحات. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے 20, 21 اور 22 گریڈ کے 25 افسرز کو جو ہے ریپلیس کر دیا, اچھے ویل ریپیوٹڈ لوگوں کو, ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر میں لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ٹیکسز جو ہیں اس طرح پورا نہیں, ان کو بہتر کرنے کے لیے وہ بھی تو گورنمنٹ کر رہی ہے. اور پھر بزنس جو آج گورنمنٹ جو اقدامات کر رہی ہے تو ہر شہری کو کم سے کم جو کاروبار کرتا ہے اس کو بھی میرے خیال میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں. یہی بات آپ کی. آج ہم آئی ایم ایف کے قرضوں کی طرف کیوں بھاگتے ہیں, ہم دوسرے ملکوں سے قرضے کیوں لیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہمارے اپنے اندر ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی ہے, اور ٹیکس دینے والے ہم ہیں کیونکہ ہوتا ہی ہم لوگ کر رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی حکومت نے عوام پر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا کہ جی میں بھی پیدا ہوتے ہی میرا بچہ قرض دار ہے. اور گو کہ اصل میں تو ہم خود حکومت کے قرض دار ہیں کہ ہم نے حکومت کو کیا ریٹرن دیا ہے. حکومت کو ہم کہتے ہیں جی آپ ہمیں ساری سہولتیں دے دیں, ہمیں ساری فیسلٹیز دے دیں, لیکن بدلے میں نے آپ کو کچھ نہیں دینا. یہ ہمارا ایک عام مقولہ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی حکومت نے ہمیں کیا دیا ہے. لیکن ہم اپنے سوچیں کہ بحیثیت اگر میں پاکستانی شہری ہوں, مجھے اس وطن سے محبت ہے, اس اسٹیٹ سے محبت ہے, تو میں نے اس کو ریٹرن میں کیا دیا ہے. میرا صرف اتنا ہی ہے کہ میں اپنے آپ کو دھارے میں شامل کر دوں, اس ٹیکس کے اس میں میرا نام آ جائے, تو وہ جتنا ٹیکس مجھ پہ بنتا ہے میں وہ ٹیکس جب گورنمنٹ کو دوں گا تو گورنمنٹ مجھے بہتر بینیفٹس دے گا, گورنمنٹ مجھے بہتر سہولیات دے گا. جتنا میں آج مجھے نہیں مل رہی ہیں تو گورنمنٹ سے میں کل تقاضا کر سکوں گا کہ جی میں آپ کا ٹیکس پیئر ہوں. اب میں فخر سے دھڑلے سے کہہ سکوں گا میں ٹیکس پیئر ہوں اور میں اتنا ٹیکس پے کروں, آپ مجھے ریٹرن دیں. آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ تمام صوبوں میں بھی جا رہے ہیں, آپ نے کہا کہ 2-3 دن آپ یہاں رہے, کیسے لوگوں کا رسپانس کیا تھا جو آپ کے تاجر ہیں؟ ضرور تھوڑا بہت شروع میں ریزسٹ کرنا اور یہ کرنا, لیکن جب آپ نے ان کو سمجھایا کچھ تھوڑا بہتر ہوا رسپانس؟ اس میں یہ کہ میں کیونکہ یہاں ان کو پہلے تو میں نے برین اسٹارمنگ ان کی تھی سب سے مل کے انڈیویجلی, تو پہلے تو وہ کویسچن آنسر میں ان کا دے چکا تھا. پھر ان کو اس چیز پہ لے کے آئے کہ ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں سارے, کل کوئی 60 یا 70 کے قریب لوگ تھے جن کو ہم نے ایک ہی جگہ پہ چیف کمشنر صاحب کے آفس میں اکٹھا کیا تھا تاکہ ان کا وہ جو بیچ میں گیپ ہے وہ ختم کرے. ایڈوانٹیج یہ کیا کہ چیف کمشنر صاحب کے آفس میں انہیں ایک آفس دیا گیا, تاجر دوست اسکیم کے لیے ایک آفس وہاں پہ ان کو دیا گیا کہ آپ نے یہاں پہ آ کے اس کو آباد کرنا ہے, آپ کے ایشوز ہیں آپ نے ڈسکس کرنے آ کے, تاکہ ان کا بیچ کا جو گیپ ہے جو وہ ختم ہو. سب سے پہلے تو کہ خوف ہوتا ہے کہ یار ایف بی آر میں کون جائے گا, کیا کرے گا, کیسے ہوگا, تو ان کو جو بیچ میں ان کے کوآرڈینیٹرز ہیں ان کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ اپنے لوگوں کو یہاں بلائیں, کیونکہ رجسٹر تو خود کر لیں گے, اور یہ ذمہ داری ایف بی آر کی نہیں ہے کہ وہ جا کے ایک دکان پہ رجسٹر کرے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے لوگ ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں, اور آپ کے ساتھ اگر 20-22 ہزار لوگوں کا ایک گروہ ہے تو آپ ان کو کنوینس بہتر کر سکتے ہیں اپنی لینگویج میں, اپنے طور پہ. تو وہ ایک پازیٹیو سائن آیا سب کی طرف سے. سوال جو آپ سب نے کیے جب ہم بارڈر تک بھی چلے گئے, لیکن ارریلیونٹ چیزیں بھی بیچ میں آ جاتی ہیں کہ ہمیں وہاں پہ بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے, وہاں پہ بھی دینا پڑتا ہے. تو یہ چیز ان کو بتائی گئی کہ یہ ایک علیحدہ سے ایک اسکیم ہے, آپ نے اپنے آپ کو بینگ اے پاکستانی شہری اپنے آپ کو سب سے نہیں, یہ بات جب آپ ان سے بات کرتے ہیں, یہ بات آپ نے ان سے کی کہ تاجر برادری کو بھی ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا. بالکل یہ کی گئی کہ دیکھیں کوئی, میں نے تو پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو یہاں پہ بزنس کر رہا ہے پاکستان کے اندر, دنیا میں بھی کرتے ہیں, پاکستان میں کر رہے ہیں اور اس میں سے کوئی ارن کر رہا ہے, کوئی پروفٹ لے رہا ہے, تو اس کا یہ فرض ہے, میں حق نہیں کہ میں کہتا ہوں اس کا فرض ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر اپنا جو اس کا رائٹ ہے اس کو وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے, جو بھی کر سکتا ہے, چاہے وہ 100 روپیہ ہے, لاکھ روپے, اپنے اس کے مطابق, اپنے پروفٹ کے مطابق, کیونکہ پروفٹ وہ اس پاکستان یا پاکستانی ہونے کے ناطے وہ لے رہا ہے.
یہاں اس کو اپرچونٹی دی گئی ہے کہ وہ اس کے اندر رہ کے یہ بزنس گورنمنٹ کر کی سکے. سہولیت ہے نا. سر آپ مجھے بتائیں کہ وہ اپنا کاروبار کھولتا ہے بغیر اس کے کہ کوئی مجھے جو ہے کوئی جو جس ملکوں میں انارکی ہے کہ پتہ چلا ایک بندہ صرف اس کے ہاتھ میں صرف ایک بندوق ہوگا اور کہے گا کہ سارے پیسے مجھے دے دو, یہ تو اس کو خوف نہیں ہے. وہ اپنا آرام سے بزنس بھی کرتا ہے, سارا کچھ ہے, پیسہ اس کا سیف ہے, اس کے باوجود بھی اگر وہ نہ دے تو بس تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور ان کو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ماحول دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ ایف بی آر بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے اور آپ کی سہولت کے لیے بیٹھا ہوا ہے, یہ آپ کے دشمن نہیں ہے. بس یہ ان کے بیچ میں بات لانی تھی. چلیں اچھی بات ہے. اب آپ کی جو محنت ہے میں کہتا ہوں رائے گاہ نہ جائے, اور انشاءاللہ اسی طرح ہوگا کہ بجار خان صاحب آپ کا شکریہ, نعیم کریم صاحب آپ کا شکریہ, نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ تب ان کو کال کیے گئے نہیں ہوا شاید ٹیلی فون لائن کا, اور زبیر جمالی صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین, ایک دو ٹاپک خاص کر افغانستان کے ساتھ ہمیشہ ہماری شکایت بھی رہی ہے اور بار بار ان سے یہ بات ہم کرتے رہیں, ایک نہ ایک دن افغانستان کی جو وہاں کی حکومت ہے یا وہاں کی جو رجیم ہے وہ اس بات پر وہ ریلائز ضرور کرے گی کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, اور اس کا یہ ان کے لیے بھی مسئلہ بنے گا ایک دن. تاجر دوست اسکیم پر بھی ہم نے بات کی. ہوپ فلی جب تاجر اسکیم کے تحت جب جا رہے ہیں چیف کوآرڈینیٹر اور دوسرے تمام لوگ جا رہے ہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے, انشاءاللہ یہ بھی ہوگا کہ 3 ملین اور 3 ملین سے زیادہ لوگ رجسٹر ہوں گے. شہزاد ذوالفقار کو آنے والے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.